अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पूरी उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। अदब सराय। द 48 लॉस ऑफ पावर, ताकत व इख्तियार हासिल करने के 48 कानून। कानून नंबर 41, किसी अजीम आदमी या काम की नकाली मत करें। अवॉइड स्टेपिंग इनटू ग्रेट मैन्स शूज। नतीजा, जो कारनामा पहली बार अंजाम देने में अछूता और बेहतर होता है, वही काम जब दूसरी बार किया जाए तो इसकी वो अहमियत नहीं रहती। अगर आप किसी अजीम आदमी के जाननशीन हैं या आपके आबाओ अजदाद मशहूर थे, तो आपको नाम कमाने के लिए इनसे दुगनी मेहनत करना होगी। आप इनकी नकाली मत करें या ऐसे माजी पर फख्र मत करें जिसमें आपका कोई किरदार नहीं। हमेशा कोई नया रास्ता तलाश करें और अपनी नई शनाख्त बनाएं। बाप के बड़े नाम से गुलू खलासी हासिल करें और खुद अपने रास्ते पर चलते हुए अपना मकाम बनाएं। बंगाल या सुमात्रा जैसी कई सल्तनतों में जब कोई बादशाह कई साल तक हुक्मरानी कर चुका होता तो इसकी रियाया इसे हलाक कर देती। ये जुज़वी तौर पर एक मजहबी रस्म के तौर पर देखा जाता, लेकिन असल मकसद ये होता कि कोई भी बादशाह बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, और जब ऐसा बादशाह ना रहता कि वो अपने इजाज़ात के बल पर फ़ायदा हासिल कर सके, तो वो लोग एक देवता के तौर पर इसकी पूजा शुरू कर देते। इसी दौरान एक नए और नौजवान बादशाह के लिए रास्ता साफ हो जाता कि वो कुछ करके दिखा सके। बहुत से ऐसे हीरोज़ की दास्तानें मशहूर हैं जो अपने बाप या बादशाह के बारे में मुआंदाना रवैया रखते थे। सिकंदर आज़म ने भी ये बात फैलाई कि इसे इसके सगे बाप फिलिप ऑफ मैसेडोनिया ने नहीं बल्कि देवता जुपिटर ने पैदा किया और फिलिप ने इसे पाला पोसा था। इस तरह की कहानियों से बाप का वजूद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बाप का नाम और साया हमेशा आपको महदूद करता है। माजी एक नौजवान हीरो को अपनी नई दुनिया तख्लीक करने से रोक देता है। दुनिया यही चाहती है कि वो भी ऐसे ही करे जैसा इसके बाप ने किया था, ताकि बाप का नाम और विरासत चलती रहे। हीरो के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो रिवायत और माजी की मिसाल के मुताबिक अमल करे और इन रिवायात को मुक़द्दस जाने। ताकत का इन्हिसार इस बात पर है कि आप में खला को भर देने की सलाहियत हो और ऐसे शोबे में नाम पैदा कर सकें जिस पर से माजी का बोझ हटा दिया गया हो। आप एक नई दुनिया तब ही तख्लीक कर सकते हैं जब आपकी दुनिया और ज़िंदगी से माजी साबका बादशाह या आबाओ अजदाद का साया हट गया हो। इस मकसद को हासिल करने के कई तरीके हैं। माजी के साए से निकलने का शायद सबसे सादा तरीका ये है कि आप इसकी अहमियत कम करें। सदियों से हर नई और पुरानी नस्ल के दरमियान चली आ रही चपकलिश से फ़ायदा उठाएं, नौजवानों को बूढ़ों के खिलाफ भड़काएं, और इसके लिए आपको ऐसी कदीम शख्सियात को चुनना होगा जिन पर आप आसानी से तनकीद कर सकें। आपको अपने पेश रू से दूरी इख्तियार करने के लिए एक अलामती इजहार की ज़रूरत हो जिसके ज़रिए आप सबके सामने इस दूरी का इजहार कर सकें। मिसाल के तौर पर लुई द 14 ने फ्रांस के कदीम बादशाहों का महल छोड़कर अपने लिए वर्साई में एक नया महल तमीर करवा के अपने लिए ये अलामत तख्लीक की। इस मिसाल की पैरवी करें। कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आप अपने बेशरू की पैरवी कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी इनके साए से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको बाकायदा एक ऐसा अलामती इजहार इख्तियार करना चाहिए जो आपको वाज़ेह तौर पर एक मुमताज़ हैसियत अता करे। हमें पूरी इंसानी तारीख में एक हमाकत फेज़ हठधर्मी नज़र आती है जो ताकत हासिल करने की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। एक तो हम परस्ताना अकीदा कि अगर आपके पेशरू एक मखसूस रास्ते या तरीके पर चलकर कामयाब हुए थे तो आपको भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। ये सोच अक्सर लोगों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इससे इनकी कम हिम्मती और काहली पोशीदा रहती है, लेकिन हालात कभी दोबारा एक जैसे नहीं होते। आपको माजी की तरफ बेरहमाना हिकमत अमली अपनानी चाहिए। अपने पेशरुओं की तमाम किताबें चला डालें और ख़ुद को हालात के मुताबिक रद्द अमल के लिए तैयार करें। और सबसे आखिरी बात यह कि अशिया और ज़राए की फरावानी और खुशहाली हमें सुस्त और गैर फ़ाल बनाती है। जब हमारी ताकत महफूज हो तो हमें ज़्यादा फ़ाल होने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक संगीन ख़तरा है। आपको खुशहाली की वजह से सुस्त और फरबा होने के बजाय ज़हनी
اور جسمانی طور پر ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اکثر ہماری ابتدائی فتوحات ہمیں نکما اور کاہل کر دیتی ہیں۔ طاقتور لوگ ان مسائل سے پوری طرح آگاہی رکھتے ہیں اور وہ خود کو چست اور ہوشیار رکھنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ماضی کو کبھی واپس آنے کی اجازت مت دیں اور ہر مرحلے پر اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ مثال نمبر 1، سکندر اعظم۔ باپ سے نفرت کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم اپنے عظیم باپ کنگ فلپ آف میسیڈونیا کے طریقوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ سکندر اعظم کو اپنے باپ کی چالاکی اور عیاری سے حکومت کرنے، گھن گرج والی تقریریں کرنے، اس کی شراب نوشی اور عورتوں میں گھرے رہنے کی عادت سے شدید نفرت تھی، جبکہ وہ اپنے باپ کی ریسلنگ کی عادت کو پسند کرتا تھا۔ سکندر اعظم اپنے باپ کے برعکس ایک کم گو، وقت کی قدر کرنے والا اور عیش پرستی سے نفرت کرنے والا شہزادہ تھا۔ سکندر اعظم اپنے باپ کے یونان فتح کرنے کا بھی سخت مخالف تھا۔ اس نے کہا، میرا باپ اس قدر فتوحات کرے گا کہ میرے کرنے کو کچھ نہ بچے گا۔ اس کے برعکس زیادہ تر شہزادے اپنے والد کی وراثت میں زیادہ سے زیادہ قوت اور اقتدار اور وسیع و عریض سلطنت حاصل کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں، لیکن سکندر اپنے باپ فلپ کے کارناموں سے بڑھ کر کارنامہ انجام دینا چاہتا تھا۔ وہ تاریخ سے اپنے باپ کا نام مٹا کر اپنا نام درج کرنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ گھوڑوں کا ایک سوداگر فلپ کے پاس ایک خوبصورت لیکن منہ زور گھوڑا لے کر حاضر ہوا۔ شاہی ملازمین نے بہت کوشش کی لیکن گھوڑے کو قابو کرنے میں ناکام رہے۔ ایسے منہ زور گھوڑے کو دربار میں پیش کرنے پر فلپ اس سوداگر پر بہت ناراض ہوا، لیکن سکندر نے اس تاجر کو بلایا۔ ایسا منہ زور گھوڑا پیش کرنے پر اسے مبارکباد دی اور خود گھوڑے کے پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے نے بہت اچھل کود کی، لیکن سکندر نے اسے اپنے گھٹنوں میں ایسا قابو کیا کہ وہ سکندر کو گرانے میں ناکام رہا۔ بالآخر وہ سرکش گھوڑا، جس کا نام تاریخ میں بوسیفلس مرقوم ہے، میسیڈونیا سے جہلم تک سکندر کی فتوحات میں اس کے ساتھ رہا۔ سرکش بوسیفلس آج دریائے جہلم کے کنارے ابدی نیند سو رہا ہے۔ ایک بار دربار میں کسی مسئلے پر گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔ دلیر سکندر اپنے باپ کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ زچ ہو کر فلپ نے سکندر پر تلوار تان دی۔ بادشاہ آگے بڑھا لیکن نشے میں ہونے کی وجہ سے لڑکھڑا گیا۔ اس پر سکندر نے کہا، اہل میسیڈونیا، اس شخص کو دیکھو جو یورپ سے لے کر ایشیا تک کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالنا چاہتا ہے، لیکن گرے بغیر ایک میز سے دوسری میز تک نہیں پہنچ سکتا۔ بادشاہ کے قتل کے بعد سکندر نے اپنے باپ کے طریقوں پر چلنے سے انکار کر دیا۔ اس نے باغیوں کی سب سے طاقتور ریاست پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا۔ سلطنت میں ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ سکندر اعظم کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ اس نے اپنے باپ اور پیشرو سے بڑھ کر دکھایا۔ یہ مثال یکتا اس لیے ہے کہ عام طور پر باپ بادشاہ صفر سے شروع کر کے سلطنت بیٹوں کو منتقل کرتا ہے۔ بیٹے جمود کا شکار ہو کر اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے برعکس سکندر اعظم نے عظیم سلطنت ورثے میں پا کر اس پر بس نہ کیا۔ اس نے جہان نو تلاش کیا اور اسے تسخیر کر لیا۔ حاصل، باپ اپنے بیٹوں کے سر پر ایک جناتی سایہ ہوتا ہے۔ وہ انہیں اپنے پنجے میں جکڑے رکھتا ہے، ان کے جوان حوصلوں کو پست کر کے انہیں ماضی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اپنے بچوں کو انہی راستوں پر چلنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے جن پر وہ خود چل چکا ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ کئی راستے اختیار کرتا ہے۔ سمجھدار اور باہمت وہ ہے جو اپنے باپ کے سائے سے باہر نکل آتا ہے۔ سند، کسی بڑے آدمی کا جانشین بننے کے خطرے سے بچیے۔ آپ کو اس آدمی کے کارناموں سے 2 گنے کارنامے دکھانے ہوں گے تاکہ اس کے سائے سے باہر نکل سکیں، ورنہ آپ گمنامی کے پردے میں گم ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ اپنے پہلوؤں کے نقش قدم پر چلیں گے تو آپ کتنی ہی محنت کر لیں، آپ کی اہمیت ایک نقال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ نیا راستہ تلاش کرنا ہی انسان کو شہرت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کئی نئے راستے ہوتے ہیں، لیکن ہر راستہ ناموری تک نہیں جاتا۔ تاہم یہ جدید راستہ کتنا ہی کٹھن ہو، عظمت کے لیے مختصر راستہ ثابت ہوتا ہے۔ بالتسار پرشین، سن 1601 سے 1658 عیسوی۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 42، چرواہے پر وار کریں، بھیڑیں خود بخود منتشر ہو جائیں گی۔ Strike the shepherd and the sheep will scatter۔ پیغام، مشکلات کا باعث عام طور پر ایک طاقتور اور مغرور دشمن ہوتا ہے جو اچھی خواہشات اور نیک جذبات کو زہر آلود کر دیتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو چھوٹ دیتے ہیں تو دوسرے بھی ان کے اثر میں آ جاتے ہیں۔ ان کی پیدا کردہ مشکلات کو بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا موقع مت دیں۔ ان کے ساتھ بات چیت مت کریں، کیونکہ ایسے لوگ ناقابل اصلاح ہوتے ہیں۔ انہیں تنہا کر کے ان کے اثر و نفوذ کو ختم کریں۔ مصائب کی جڑ یا سر چشمے پر وار کریں، مشکلات خود بخود ختم ہو جائیں گی۔
ماضی میں پوری قوم پر صرف ایک بادشاہ اور مٹھی بھر وزیر حکمرانی کیا کرتے تھے، صرف اشرافیہ ہی کے پاس ساری طاقت ہوتی تھی۔ صدیوں میں آہستہ آہستہ یہ طاقت بکھرتی چلی گئی اور عوام تک پہنچ گئی۔ اس سے ایک غلط نظریے کی بنیاد پڑی کہ طاقت اب کسی ایک گروہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ ہاتھوں یا لوگوں تک پھیل گئی ہے۔ در حقیقت طاقتور لوگوں کی تعداد میں تبدیلی ضرور آئی ہے، لیکن اس کی فطرت نہیں بدلی۔ ہو سکتا ہے تھوڑی تعداد میں بہت طاقتور اور ظالم لوگ لاکھوں لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرتے تھے، جبکہ آج کل بہت بڑی تعداد میں معمولی قسم کے ظالم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حکومت کرتے ہیں اور بالواسطہ طریقوں سے طاقت کا کھیل کھیلتے ہیں، اور ہر گروہ میں طاقت صرف ایک یا دو لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو پورے گروہ کے فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ اس ایک معاملے میں انسانی فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ لوگ ایک مضبوط انسان کے گرد ایسے ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ اس فریب نظر میں رہنا کہ آج کے دور میں طاقت کے ایسے مراکز موجود نہیں ہیں، بے شمار غلطیاں کرنا اور مفت میں وقت اور توانائی کا ضیاع کرنے کے باعث ہے۔ طاقتور لوگ کبھی وقت ضائع نہیں کرتے۔ بظاہر وہ لوگ یہی دکھاوا کرتے ہیں کہ طاقت بہت سے لوگوں میں بٹی ہوئی ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ گروہ میں سے ان چند لوگوں پر نظر رکھتے ہیں جن کے ہاتھ میں اصل پتے ہیں، اور انہی خاص لوگوں پر وہ کام کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو تو وہ اصل جڑ پر توجہ دیتے ہیں، جس کو تنہا کر کے یا گروہ سے نکال کر ساری مصیبت ختم ہو سکتی ہے۔ فیملی تھیراپی کی اپنی پریکٹس کے دوران ڈاکٹر ملٹن ایرکسن کو پتہ چلا کہ اگر کسی خاندان میں مسائل ہیں تو بنیادی طور پر ایک شخص ہی ان سارے مسائل کی جڑ ہوتا ہے۔ دوران علاج وہ اس کالی بھیڑ کو دوسروں سے کچھ فاصلے پر چاہے چند فٹ پر بٹھا دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ دوسرے لوگ یہ بات باور کر لیتے ہیں کہ علیحدہ بیٹھا یا بیٹھی مرد یا عورت ہی ان سارے مسائل کا سر چشمہ ہے۔ ایک بار جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مسائل پیدا کرنے والا کون ہے تو دوسرے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ مصائب کا باعث بننے والے لوگ ہمیشہ گروہ میں پوشیدہ رہ کر کام کرتے ہیں اور اپنے سارے کام دوسرے لوگوں کے رد عمل کی آڑ میں چھپاتے ہیں۔ آپ ان کے کام سب کے سامنے لے آئیں تو وہ اپنی طاقت کھو بیٹھتے ہیں۔ جن کی حکمت عملیوں میں ایک بہت اہم عنصر دشمن کی طاقت کو تنہا کر دینا یا اتحادیوں سے کاٹ دینا ہے۔ جیسے شطرنج میں آپ شاہ کو ایک کونے میں محدود کر دیتے ہیں، چینٹیوں کی حکمت عملی کے مطابق آپ دشمن کی طاقت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیتے ہیں تاکہ وہ غیر مؤثر ہو جائے۔ اپنے دشمنوں کو تنہا کر دینا انہیں تباہ کر دینے سے بھی زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس سے آپ ظالم نہیں کہلاتے، اگرچہ تباہی اور تنہائی دونوں کا نتیجہ ایک سا ہی ہوتا ہے، یعنی خاتمہ۔ تنہا کرنے کی سب سے مؤثر صورت یہ ہے کہ آپ مسائل پیدا کرنے والے شخص کو اس کے طاقت حاصل کرنے کے ذریعے سے دور کر دیں۔ جب ماؤ زیدونگ کسی دشمن کو ختم کرنا چاہتا تو اس پر براہ راست حملہ کرنے کے بجائے اسے اس کے اتحادیوں سے دور کر دیتا، اس کے لیے کسی طرح کی مدد اور کمک کے وسائل ختم کر دیتا، اور جلد ہی وہ آدمی خود بخود ختم ہو جاتا۔ اور چرواہے پر وار کرنے کی آخری وجہ یہ ہے کہ اس سے بھیڑوں میں انتہائی خوف پھیل جاتا ہے اور ان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ رہنما کے جانے کا مطلب جیسے سیاروں کے لیے مرکز کشش کا ختم ہونا ہے، جس کے بعد ہر شے بکھر جاتی ہے۔ آپ رہنما کو اپنا ہدف بنائیں، اسے مار گرائیں، اور اس سے پھیلنے والی افراتفری میں آپ کے لیے بے شمار مواقع موجود ہوں گے۔ مثال نمبر 1، 6 صدی قبل مسیح میں یونان کی شہری ریاست ایتھنز میں ایک طویل خانہ جنگی کے بعد سیاست کے بزرگ مہروں کا خاتمہ کر دیا گیا، جو کئی دہائیوں سے سیاست کے میدان میں مظالم کے مرتکب ہو رہے تھے۔ ان کے خاتمے پر ایتھنز میں ایک صاف ستھری جمہوریت کا آغاز کیا گیا، جو تقریباً 1 صدی تک قائم رہی۔ ایتھنز کے قدیم باشندے خاص معاشرتی رجحانات کے حامل تھے۔ ان کی فطری عادات و خصائل انہیں لوگوں کے غیر معاشرتی رویوں کے خطرات سے بھی بروقت بخوبی آگاہ کر دیتے تھے۔ ایسے رویے ایتھنز کی بقا کے لیے خطرناک تھے، لہٰذا ان کا بروقت تدراک ان کی اولین ترجیح ہوتی تھی۔ اہل ایتھنز ایسے خطرناک گروہ کو تلاش کرتے اور ان کے حقیقی رہنما کو علیحدہ کر کے اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر دیتے۔ رہنماؤں کے ساتھ کیے گئے اس سلوک کی بدولت اس گروہ کے افراد پر مثبت اثر پڑتا اور وہ اپنے عزائم سے تائب ہو جاتے یا خاموش بیٹھ جاتے۔ ایک چینی کہاوت ہے، جب درخت گر جائے تو بندر منتشر ہو جاتے ہیں۔ اب اس جمہوریت کی وجہ سے اہل ایتھنز کو ایک ایسے مسئلے نے آ گھیرا جو اس سے قبل کبھی پیش نہ آیا تھا، لیکن جمہوریت کے پاس ایسے لوگوں سے نمٹنے کا کوئی حل موجود نہ تھا جو ملک کے بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دینے والے لوگ تھے۔ کسی بھی ریاست کے لیے ایسے لوگوں کی موجودگی انتہائی خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ جدید جمہوری تقاضوں کے مطابق ایسے مفاد پرستوں کو
سخت سزائیں دینا بھی مناسب نہیں تھا، تاہم شہریوں نے ایسے لوگوں سے نمٹنے کا نسبتاً آسان اور بے ضرر طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ فیصلہ ہوا کہ ہر سال ایتھنز کے بازار میں تمام لوگ اکٹھے ہوں گے۔ مٹی کے برتن پر ایک اوسٹریکن یعنی ایسے آدمی کا نام تحریر کر دیا جائے گا جسے اہل ایتھنز 10 سال کی جلا وطنی کی سزا تجویز کریں گے۔ اگر اس ملزم کے خلاف 6000 ووٹ ہو گئے تو وہ اسے فوری طور پر شہر بدر کر دیں گے۔ یہ تقریب اوسٹرا بازار میں منعقد ہونے لگی، حتیٰ کہ اس نے ایک معاشرتی رسم کا درجہ حاصل کر لیا۔ دوران تقریب شہر میں میلے کا سماں ہوتا۔ شہری جب بھی محسوس کرتے کہ کوئی شخص ملک کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے تو اس تقریب کے ذریعے اسے جلا وطن کر دیا جاتا۔ 490 قبل مسیح میں ایتھنز کے ایک جرنیل ایسٹرائڈس نے ایرانیوں کے خلاف مارکہ ہیراتھن میں فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ اس جنگ کے بعد وہ بہادری کے ساتھ ساتھ ایک انصاف پسند جج کے طور پر بھی مشہور ہو گیا۔ اس کی انصاف پروری کے باوجود لوگ اسے دی جسٹ کے نام سے پکارنے لگے۔ شہرت اور نیک نامی کا چرچا ہر جگہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بے جا شور شرابے نے بالآخر لوگوں کو یقین دلایا کہ اسٹرائڈ نیک نامی کے پردے میں اپنا الو سیدھا کر رہا ہے، لہٰذا اہل ریاست اس کے خلاف ہو گئے۔ 482 قبل مسیح میں اسٹرائڈ کے کام نہ اس کی بہادری آئی نہ یہ نیک نامی۔ تقریب روسٹرا کے دوران اکثریتی ووٹوں سے اسٹرائڈ کو 10 سال کے لیے جلا وطن کر دیا گیا۔ بڑے لوگوں کے خلاف ایسی کارروائی سے چھوٹے چھوٹے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ حاصل: بھیڑوں کے ریوڑ سے 1 یا 2 بھیڑیں حاصل کرنے میں اپنا وقت اور توانائی ضائع مت کریں۔ نہ ہی ریوڑ کی حفاظت کرنے والے کتوں پر حملہ کر کے اپنی زندگی خطرے میں ڈالیں۔ سیدھے چرواہے کو نشانہ بنائیں، اسے وہاں سے دور کر دیں، کتے اس کی پیروی کریں گے اور سارا ریوڑ بکھر جائے گا، پھر ایک ایک کر کے ساری بھیڑوں کا شکار کریں۔ سند: اگر آپ کمان کھینچیں تو سب سے مضبوط کمان کھینچیں، اگر تیر استعمال کرنا ہے تو سب سے لمبا تیر استعمال کریں۔ سوار کو گرانے کے لیے پہلے گھوڑے کو نشانہ بنائیں۔ ڈاکوؤں کے گروہ کو پکڑنے کے لیے پہلے اس کے سربراہ کو پکڑیں۔ جیسے کسی ملک کی حدود ہوتی ہیں، اسی طرح لوگوں کو قتل کرنے کی بھی حد ہوتی ہے۔ اگر صرف سربراہ پر وار کر کے دشمن کا حملہ روکا جا سکتا ہے تو پھر غیر ضروری طور پر باقی انسانوں کو کیوں ہلاک یا زخمی کیا جائے؟ چائنیز پوئٹ ڈو فو ٹینگ، 18th century۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 43، دوسروں کے دل و دماغ جیتنے کے لیے کام کریں۔ Work on the hearts and minds of others۔ پیغام: جبراً اصلاح ہمیشہ رد عمل کو جنم دیتی ہے، جو آخرکار آپ کے خلاف لوگوں کو سفارا کرتی ہے۔ آپ کے لیے ناگزیر ہے کہ دوسروں میں ایک خواہش ابھاریں کہ وہ خود آپ کی سمت آئیں۔ جو آدمی آپ کی ترغیب کا شکار ہو جائے گا وہ آپ سے وفادار بھی ہوگا، اور دوسروں کو ترغیب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے انفرادی فطرت، نفسیات اور کمزوریوں پر کام کیا جائے۔ ان کے جذبات سے کھیل کر ان کی مزاحمت کو ختم کریں اور ان کی محبوب اشیاء اور افراد اور ان کے خدشات کو استعمال کریں۔ اگر آپ دوسروں کے دل و دماغ، جذبات و احساسات کو نظر انداز کرتے ہیں تو ان کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ طاقت کے کھیل میں آپ لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور اگر ان کا اپنا مفاد نہ ہو تو وہ کبھی آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ آپ کو ایک حریف کے طور پر دیکھیں گے، اس لیے وہ آپ کے بارے میں دشمنی سے بھرے خیالات رکھیں گے۔ جو لوگ ایسی سرد مہری پر غالب آ جاتے ہیں وہی ایسے کھلاڑی ہیں جن کے پاس دلوں کا تالا کھولنے کی چابی ہوتی ہے، جو لوگوں کو ترغیب سے اپنے راستے کی رکاوٹ بننے سے روک دیتے ہیں، بلکہ اگر ضروری ہو تو انہیں اپنے وار کے لیے آسان ہدف بنا دیتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ کھیل کا یہ پہلو کبھی نہیں سیکھ پاتے۔ ایسے لوگ جب کسی نئے شخص سے ملتے ہیں تو وہ بجائے اس کی خاص خوبی یا خامی جاننے کے اپنی پسند و ناپسند اور قوت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ انجانے میں ایک دشمن بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی شخص کو نظر انداز کرنے یا کمتری کا احساس دلانے سے زیادہ توہین آمیز کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ لوگوں کو قائل کرنے اور ان کا دل جیتنے کی چابی انتہائی نرم اور شرافت سے انہیں جاننا ہے۔ آپ ایک دو طرفہ ہتھیار سے ان پر وار کریں، ایک طرف ان کے جذبات سے کھیلیں، دوسری طرف ان کی عقلی اور نفسیاتی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ہر شخص کے انفرادی، نفسیاتی اور جذباتی رد عمل اور تحریکات کو جاننے کے لیے چوکنے رہیں، اور بنیادی انسانی جذبات جیسے محبت، نفرت اور حسد کو ہدف بنائیں۔ ایک بار جب آپ ان کے جذبات ابھار لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے جال میں پھنسنے کے لیے کمزور شکار بن جاتے ہیں۔ جنگ عظیم اول کے دوران ٹی ای لارنس
مشرق وسطی کے صحراؤں میں ترکوں سے لڑ رہا تھا تو اچانک اسے احساس ہوا کہ روایتی جنگی حکمت عملیاں اور طریقے اپنے وقت کھو چکے ہیں۔ پرانے انداز کا فوجی جوان اب ایک بہت بڑی فوج میں کھو چکا تھا، جہاں اسے اب ایک بے جان مہرے کی طرح احکامات دیے جاتے تھے۔ لارنس اس سب کو بدل دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ہر فوجی جوان کا دماغ ایک علیحدہ سلطنت تھی جسے اسے فتح کرنا تھا۔ ایک سچی لگن رکھنے والا اور جذباتی طور پر متحرک فوجی ایک کٹ پتلی سے کہیں بہتر لڑ سکتا تھا۔ لارنس کا نظریہ آج کی دنیا میں بھی درست لگتا ہے، جب طاقت کے کھیل میں ہم سب اپنے آپ کو تنہا، بے وقت اور حتیٰ کہ مجاز لوگوں کی طرف سے مشکوک سمجھے جانے کے احساس کا شکار رہتے ہیں، تو یہ چیز انتہائی زیادہ خطرناک اور منفی اثرات کی حامل ہو سکتی ہے۔ اس کے بجائے کوشش کی جانی چاہیے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی نفسیات کو جان کر اور ان کے جذبات ابھار کر انہیں بے جان مہرے کے بجائے سچے اور وفادار ساتھی بنائیں۔ کبھی اس احمقانہ سوچ کا شکار نہ ہوں کہ جو ترکیب ایک شخص پر کارگر ثابت ہوئی وہ دوسرے کے لیے بھی اتنی ہی مفید ثابت ہوگی۔ لوگوں کے دل جیتنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ جتنے سادہ انداز میں ممکن ہو لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ کیسے کوئی عمل ان کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ذاتی مفاد ہر شخص کے لیے سب سے بڑا محرک ہے۔ کوئی عظیم مقصد عارضی طور پر ذہن قابو کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی جذبات کی لہر ختم ہو گئی، ساتھ ہی جذبہ سرد پڑ جائے گا۔ جب تک کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، ذاتی دلچسپی اور مفاد سپاہی کے حوصلے کی بنیاد ہے۔ لوگوں کے دل و دماغ کو زیادہ متاثر کرنے والے لوگ عام طور پر فنکار، دانشور اور شاعرانہ طبیعت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ خیالات کا بہترین اظہار علامتوں اور استعاروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت کوئی شاعر، دانشور یا فنکار موجود ہو جو لوگوں کے دل و دماغ متاثر کر سکے۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ تعداد یعنی کثرت کا فائدہ اٹھانا سیکھیے۔ آپ کے حمایتی جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی آپ طاقتور ہوں گے۔ آپ کو مسلسل نئے اتحادی بناتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو ان کی ضرورت ہوگی۔ مثال نمبر 1، جن لوگوں نے دنیا بدلی ہے وہ صرف رہنماؤں کو متاثر کر کے ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے عام آدمی یا عوام کے دل جیتے۔ رہنماؤں یا حکمرانوں پر کام کرنا سازشی عمل ہے اور صرف ثانوی نتائج دیتا ہے، جبکہ عوام کو متاثر کرنا ہی اصل کام ہے جو کہ دنیا کے نظام اور حالت بدل دیتا ہے۔ نپولین بوناپارٹ، سن 1769 سے سن 1821 عیسوی۔ مثال نمبر 2، حکومتیں افراد کو انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ ایک مجموعے کے طور پر دیکھتی ہیں، جبکہ ہمارے لوگ ہجوم نہیں بلکہ افراد ہیں۔ ہماری سلطنت ہر شخص کے دل و دماغ میں اپنا وجود رکھتی ہے۔ 7 Pillars of Wisdom بائی T.E. لارنس، سن 1888 سے 1935 عیسوی۔ مثال نمبر 3، لوگوں کے جذبات، ان کی کمزوریوں اور ان کے اندرونی خوف سے کھلواڑ کر کے انہیں اپنا مطیع بنائیں۔ لوگوں کے دلوں کو قابو کرنے کے لیے ان کا پیچھا کریں، ان کے دلوں سے اپنے لیے موجود عداوت اور بغض باہر نکال پھینکیں۔ اب آپ کا شکار آپ کی بات سننے کو تیار ہے۔ اب اس کے جذبات انگیخت کیجیے، اس کی نفسیاتی کمزوریوں کا کھوج لگائیے، ایسے لوگوں کو ہجوم سے الگ اور ممتاز کریں۔ اب ان کی گردن آپ کے شکنجے میں ہے، آرام سے مطلب پورا کریں۔ یاد رہے، بنیادی انسانی جذبات و احساسات یعنی محبت، نفرت، حسد وغیرہ کو محفوظ رکھ کر اپنے شکار پر ہاتھ پھیریں اور اسے تختہ مشق بنائیے، لیکن اپنی کارروائی میں ڈرامائی انداز اپنائیں، جیسے چینی بادشاہ لیانگ نے اپنے جنونی دشمن جنگی قیدیوں کو اچانک ہی بہترین کھانوں اور شراب کی دعوت دے کر حیران کر دیا تھا۔ ڈرامائی انداز احساسات پر زیادہ شدت سے اثر انداز ہوتا ہے۔ لوگوں کے دل جلدی مسخر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کے ذہن میں ان کے حقیقی فائدے اور ذاتی مفاد کا تاثر گہرا کر دیں۔ حاصل، لوگ خود کو دوسروں سے جدا کرنے کے لیے دیواریں تعمیر کرتے ہیں تاکہ کوئی ان تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان دیواروں کے پیچھے بھی کئی دیواریں ہوتی ہیں، لیکن اگر غور کریں تو ان دیواروں میں لوگوں کے دل و دماغ تک جانے کے راستے ہوتے ہیں۔ ان دروازوں میں بہت چھوٹے چھوٹے چابی کے سوراخ ہوتے ہیں۔ ان سوراخوں کے اندر جھانکیے، چابی تلاش کیجیے، یہ بند دروازے کھولیے اور آرام سے لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جائے۔ اس طرح آپ پر زبردستی داخل ہونے کا کوئی الزام بھی نہیں ہوگا۔ سند، کسی کو اپنی جانب راغب کرنے میں سب سے بڑی مشکل متذکرہ شخص کے دل و دماغ کو سمجھنا ہے تاکہ اس کے مطابق الفاظ کا انتخاب کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے جو شخص بھی کسی صاحب اختیار و اقتدار کو راغب کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ پہلے انتہائی احتیاط سے صاحب تخت کے جذبات، محبت، نفرت، دلی خواہشیں اور خدشات جان لے۔
تاکہ آسانی سے اس کا دل جیت سکے۔ ہین فیڈزو، چائنیز فلاسفر، 3rd century BC۔ The 48 laws of power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 44، اپنے حریف کو اسی کے داؤ کے ذریعے بے بس کریں۔ Disarm and infuriate with the mirror effect۔ پیغام، آئینہ حقیقت منعکس کرتا ہے، لیکن یہ دشمن کو دھوکہ دینے کا بہترین اوزار بھی ہے۔ اگر آپ دشمن کے ساتھ آئینے کی طرح برتاؤ کریں، یعنی جیسے جیسے آپ کا دشمن کرے آپ بالکل وہی کرتے جائیں، تو دشمن کبھی آپ کی حکمت عملی سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ اس عمل سے دشمن غصے سے بے قابو ہو کر غیر ضروری رد عمل کا اظہار کرے گا۔ آپ کا حریف محسوس کرے گا کہ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کی نقالی کر کے آپ انہیں یہ احساس بھی دلاتے ہیں کہ آپ انہیں کی قدریں رکھتے ہیں۔ اس عمل کی طاقت سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آئینے میں ہمیں پریشان کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ آئینے میں دیکھتے وقت ہمیں وہ کچھ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ آئینے میں اپنا وہی عکس دیکھتے ہیں جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ غور سے نہ دیکھیں تاکہ اپنی جھریاں اور داغ ہمیں نظر نہ آئیں، لیکن اگر ہم اپنے عکس کو غور سے دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا وہی روپ ہے جو دنیا کو نظر آتا ہے، یا جس طرح ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ آئینے کے انہی اثرات کو استعمال کرتے وقت جب ہم دوسروں کے سامنے بالکل انہی جیسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں تو سامنے والا شخص بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ جب انہیں لگتا ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں، یا اگر آپ وہی حرکت تھوڑے سے مختلف انداز میں کریں تو مکمل طور پر نہتا محسوس کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی دلی کیفیت اور خواہشات آشکار ہو گئی ہیں۔ یہ عمل اس لیے بہت طاقتور اثرات رکھتا ہے کیونکہ یہ انسان کے بنیادی جبلی احساسات منعکس کرتا ہے۔ طاقت کے کھیل میں اس حکمت عملی کے 4 استعمال ہیں۔ نمبر 1، بے اثر کرنا۔ اگر آپ بالکل وہی کریں جو آپ کے دشمن کرتے ہیں اور اس انداز میں ان کے تمام افعال کی پیروی کریں تو آپ کے حریف یہ نہیں جان پائیں گے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی آئینے والی اس تکنیک سے وہ جیسے چندھیا جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے نمٹنے کے لیے آپ کے حریفوں کی حکمت عملی کا انحصار ہی اس بات پر ہے کہ آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ان کی نقالی کر کے انہیں کی ساری چالیں بے اثر کر دیں۔ اس ترکیب کا ایک اثر دشمن کو شدید غصہ دلانا بھی ہے۔ آپ کو بچپن کا ایک تجربہ یاد رکھنا ہوگا کہ جو کوئی شرارتاً آپ کی کہی ہوئی ہر بات دہرانا شروع کر دیتا تو تھوڑی ہی دیر میں آپ اسے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ آپ اسی ترکیب پر زیادہ عمدگی سے عمل کرتے ہوئے اب بھی اپنے دشمن کو پریشان کر سکتے ہیں، جبکہ اس سب کی آڑ میں آپ اپنی اصل چال دشمن سے پوشیدہ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، نرگسیت یعنی خود پسندی۔ ہم سب کسی نہ کسی حد تک خود سے محبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نرگسیت کی تکنیک اسی آفاقی اصول پر کام کرتی ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کی روح کے اندر جھانکیں، ان کی تیری خواہشات جانیں، ان کی قدریں، ذوق اور جذبات جاننے کے بعد آپ انہی کیفیات کو منعکس کریں۔ آپ سے مل کر انہیں ایسا لگے کہ وہ خود کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ انہی کی نفسیات کو منعکس کرنا آپ کو بہت طاقتور بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے محبت محسوس کریں۔ نمبر 3، اخلاقی اثر۔ اس اخلاقی اثر کی تکنیک کے تحت آپ انہی کے اسباق پڑھاتے ہیں۔ آپ بالکل ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں جیسا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور یہ اس طریقے سے کرنا چاہیے جس سے انہیں محسوس ہو کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ان کے رویے کی شکایت کرنے کے بجائے آپ خود ویسا ہی برتاؤ کر کے انہیں احساس دلاتے ہیں کہ ان کا رویہ کتنا ناگوار تھا۔ آپ کی شکایت سے وہ مدافعانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ بالکل ویسا ہی سلوک کرنے سے انہیں اپنے رویے کی خامیوں کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 4، فریب نظر کا اثر۔ آئینے اس لحاظ سے بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ آئینے میں دیکھ کر آپ کو یہی لگتا ہے جیسے آپ کوئی حقیقی دنیا دیکھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں آپ صرف شیشے کے ایک ٹکڑے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آئینہ دنیا بالکل ویسی نہیں دکھاتا جیسے وہ حقیقت میں ہوتی ہے، کیونکہ آئینے میں ہر چیز کا عکس الٹتا بنتا ہے۔ فریب نظر کی تکنیک کا مطلب ہے کسی اصلی چیز کی بالکل ہو بہو نقل تیار کرنا جو دیکھنے میں بالکل اصل چیز جیسی ہی لگتی ہو۔ یہ دنیا میں دھوکے بازوں کی صدیوں پرانی آزمودہ ترکیب ہے جو وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تکنیک چیزوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ مثال نمبر 1، آئی وان دا ٹیربل۔ سن 1538 میں اپنی ماں ہیلینا کی وفات کے بعد روس کا مستقبل کا بادشاہ بے سہارا ہو گیا۔ اس وقت وہ 8 سال کا تھا۔ وہ محل میں مارا مارا پھرتا، دوسرے شہزادوں اور عزیز و اقربا کا تشدد برداشت کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ جب آئیوان 13 سال کا ہوا تو اس نے اچانک بزدلی کا چولا اتار پھینکا۔
اور اپنے سرپرست شہزادے کے خون سے اپنی جوانی اور بادشاہی کا اعلان کیا، لیکن پھر نوجوان بادشاہ کو درباری سازشوں اور دشمنوں کے حملوں نے بے بس کر دیا۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر شاہی محل سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اپنے پیچھے جنرل سائمن کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور خود ایک گاؤں میں جا کر رہنے لگا۔ جنرل نے تخت و تاج تو سنبھال لیا لیکن لوگوں کے دلوں پر قابو نہ کر سکا۔ اس کا المیہ یہ تھا کہ پیدائش کے اعتبار سے وہ تاتاری تھا اور حال ہی میں عیسائی ہوا تھا۔ روس کے لوگ تاتاریوں کو خود سے کمتر خیال کرتے تھے، اس لیے وہ ایک تاتاری کی بادشاہت کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ سائمن کے انداز سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ خود کچھ نہیں بلکہ بادشاہ آئیوان کی کٹ پتلی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ آئیوان کی 2 سالوں کی غیر حاضری نے اہل روس کو احساس دلایا کہ ان کی اپنی حرکتوں اور طرز عمل کی وجہ سے ان پر زار کے بجائے سائمن جیسا بادشاہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ آئیوان نے روسی عوام کو ان کے گستاخانہ طرز عمل کا ایسا آئینہ دکھایا کہ وہ پچھتانے لگے۔ عوام میں یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا کہ آئیوان کو واپس لاؤ۔ سن 1577 میں اپنی رعایا کے پرزور اصرار پر آئیوان شاہی محل کرملین میں واپس لوٹ آیا۔ ایک نئے اور بھاری مینڈیٹ کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک روس کے سیاہ و سفید کا مالک رہا۔ سن 1584 میں اس کی وفات تک شہزادوں، امراء سلطنت اور غریب عوام میں کسی کو جرأت نہ ہو سکی کہ وہ آئیوان کے کسی حکم کی تعمیل میں تاخیر ہی کر سکیں۔ آئیوان نے سائمن کو آئینے کے طور پر استعمال کیا۔ عوام اور امراء سلطنت کو ان کا اصلی چہرہ دکھا کر ہمیشہ کے لیے اپنا وفادار بنا لیا۔ آئینہ داری کا یہ ایک خوبصورت، برمحل اور پر اثر استعمال تھا۔ حاصل: پرسیوس ایک یونانی دیوتا کی ڈھال جو آئینے کی طرح کام کرتی ہے۔ دیوی میڈیوسا اسے نہیں دیکھ سکتی بلکہ اپنی ہی شکل پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ ایسے آئینے کے پیچھے سے آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، مذاق اڑا سکتے ہیں اور دشمن کو غصے میں بے قابو ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں، پھر ایک ہی وار سے میڈیوسا کا سر اس کے دھڑ سے کاٹ سکتے ہیں۔ سند: فوجی آپریشن میں کامیابی کے لیے دشمن کی چالوں کو قبل از وقت سمجھ کر ان کا تدارک کرنا ضروری ہے۔ دھوکے سے دشمن کی چال کو ناکام بنا دیں، اپنے آپ کو دشمن کے مطابق ڈھال لیں، اس طرح جیسے آپ ایک کواری تو شیزہ ہوں جس کے لیے دشمن اپنے دروازے کھول دے تاکہ آپ اندر داخل ہو سکیں۔ پھر آپ ایک خرگوش کا روپ دھار لیں کہ نہ آپ دشمن کے ہاتھ آئیں اور نہ ہی وہ آپ کو باہر نکال سکے۔ سنسو 4th century BC۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 45، تبدیلی کی ضرورت پر زور دیں لیکن کبھی ایک ہی وقت میں بہت زیادہ اصلاحات نافذ نہ کریں۔ Preach the need for change but never reform too much at once۔ پیغام: ہر کوئی تخیلاتی اور تصوراتی طور پر تبدیلی کی خواہش رکھتا ہے لیکن اپنے روزمرہ معاملات میں لوگ عادت کا شکار ہوتے ہیں۔ اچانک اور بہت زیادہ تبدیلی زبردست دھوکے کا باعث ہوتی ہے اور بغاوت پیدا کر سکتی ہے۔ اگر آپ اقتدار میں نئے ہیں یا اجنبی ہیں اور اپنی طاقت کی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہی ظاہر کریں کہ آپ قدیم روایات کا احترام کرتے ہیں اور پرانے طور طریقوں پر ہی چلیں گے۔ اگر تبدیلی ضروری ہے تو ایسے ظاہر کریں کہ یہ تبدیلی محض ماضی کے طور طریقوں میں مزید بہتری کے لیے ہے۔ انسانی نفسیات میں کئی تضادات پائے جاتے ہیں۔ ان تضادات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان کو اچھی طرح علم ہو کہ افراد اور ارادوں دونوں کے لیے تبدیلی بہت ضروری اور اہم ہے، تب بھی وہ ان تبدیلیوں سے پریشان ہوتے ہیں جو انہیں ذاتی طور پر متاثر کریں۔ وہ جانتے ہیں کہ تبدیلی ضروری ہے، جدت اور تبدیلی بیزاری سے محفوظ کرتی ہے، لیکن پھر ہی دل میں وہ ماضی سے چپکے رہنا چاہتے ہیں۔ خیالات اور نظریات میں تبدیلی لوگوں کو اچھی لگتی ہے، لیکن ایسی تبدیلی جو ان کی بنیادی عادات یا معمول بدل ڈالے، اس سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا انقلاب نہیں برپا ہوا جس کے بعد اس کی شدت مخالفت نہ کی گئی ہو، کیونکہ یہ انقلاب جو خلا پیدا کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو وہ خلا پسند نہیں آتا۔ وہ اس خلا کو قتل و غارت اور افراتفری سے منسوب کرتے ہیں۔ تبدیلی اور جدت لانے کا موقع لوگوں میں انقلاب کی خواہش پیدا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی ان کا جوش ماند پڑ جاتا ہے وہ اپنے اندر ایک خالی پن محسوس کرتے ہیں اور واپس ماضی میں لوٹنے کی خواہش میں وہ اسی انقلاب کو کمزور کر کے ماضی کی طرف جانے کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ میکیاویلی کے مطابق جو شخص تبدیلی کی تبلیغ کرتا ہو اور تبدیلی لے آئے، اسے اس تبدیلی کی بقا کے لیے ہتھیار اٹھانا پڑتے ہیں، کیونکہ جب عوام دوبارہ ماضی کی خواہش کریں گے تو اسے طاقت کے زور پر انہیں روکنا ہوگا، لیکن وہ مسلح زیادہ عرصہ تک اپنی بقا کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ فوراً ایسی نئی قدریں اور رسوم نہ دے جو پرانی قدروں اور رسومات کی جگہ لے لیں، تاکہ جو لوگ تبدیلی سے ڈرتے ہیں ان کے خلا کو پر کر سکیں۔
اس طرح کا کھیل کھیلنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور خون خرابے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ جتنی چاہے تبدیلی کی تبلیغ کریں، بلکہ اپنے اصلاحات پر عمل کر کے دکھائیں، لیکن انہیں اس طرح ظاہر کریں کہ یہ تبدیلیاں پرانی قدروں اور رسومات کی بہتر شکل ہیں۔ کوئی پرانا لقب یا کسی گروہ کے لیے پرانا نمبر ماضی سے آپ کا رشتہ جوڑ کر رکھے گا اور آپ کو تاریخی اختیار عطا کرے گا۔ اپنی تبدیلی کو پوشیدہ رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، آپ ماضی کی قدروں کی سب کے سامنے بآواز بلند تعریف کیجیے، روایات کے بارے میں بہت جوش و جذبے کا اظہار کریں، اور لوگ محسوس ہی نہیں کر پائیں گے کہ آپ کا طرز عمل کتنا غیر روایتی ہے۔ یورپی نشاط ثانیہ کے دور میں عام سوچ جمہوری تھی، اور ہر اس شخص کے بارے میں جو ان روایات کا مذاق اڑاتا تھا اس کے بارے میں بہت سختی برتی جاتی۔ کوسمو ڈی میڈک نے بہت جوش و خروش سے جمہوری روایات کی حمایت کی، جبکہ حقیقت میں وہ پورے شہر کو صرف اپنے خاندان کے زیر اثر لانا چاہتا تھا۔ میڈیچیز بظاہر جمہوریت کی حمایت کرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ اسے کمزور کرنے کے لیے کام کرتے۔ انہوں نے بڑی رازداری سے تبدیلی کے ایک منصوبے پر عمل کیا اور ظاہر یہ کیا کہ وہ روایات کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کی روایات پسندی کا جواب یہ ہے کہ قدیم روایات کی تعریف کی جائے۔ اپنے انقلاب میں ایسے عناصر کی شناخت کریں جن کو ماضی کے مطابق ثابت کیا جا سکے، صرف وہی کہیں جو سب کے مطابق درست ہو۔ اپنا طرز عمل روایت کے مطابق ہی رکھیں، لیکن اسی آڑ میں اپنے انقلابی نظریات کو سرایت کر لینے دیں۔ طاقتور لوگ عام طور پر مروج عقائد، نظریات اور روایات پر توجہ دیتے ہیں۔ اگر ان کی تبدیلی موجودہ وقت سے بہت آگے کی بات ہو تو بہت کم لوگ اسے سمجھ پائیں گے، اور یہ نہ صرف لوگوں میں بے چینی پیدا کرتی ہے بلکہ اسے غلط معنی بھی دیے جاتے ہیں۔ آپ جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ دکھنے میں اتنی نئی نہیں لگنی چاہیے جتنی حقیقت میں ہو۔ اس دور کے غالب نظریات اور روایات پر نظر رکھیں۔ اگر آپ کسی افراتفری کے دور میں کام کرتے ہیں تو ماضی کی طرف لوٹنے کی تبلیغ کریں، اس سے آپ کو طاقت حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن اگر آپ ایسے وقت میں کام کریں جب معاشرے پر جمود طاری ہو تو تبدیلی اور انقلاب کی بات کریں، لیکن اس بارے میں احتیاط کریں کہ آپ کس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ انقلاب مکمل کرنے والے اکثر لوگ وہ نہیں ہوا کرتے جنہوں نے اس کا آغاز کیا ہوتا ہے۔ مثال نمبر 1، کرسمس کیسے شروع ہوا؟ دا فیسٹیول آف سیٹرن۔ کرسمس کا تہوار کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ زمانہ قدیم میں رومن اپنی زراعت کے دیوتا سیٹرنیلیا کا تہوار 17 دسمبر سے 23 دسمبر تک مناتے۔ سال کے آخری دن ہوتے تھے، لہٰذا بڑی مسرت کے ساتھ یہ آخری تہوار منایا جاتا۔ تہوار کے دنوں میں تمام کام اور تجارت ٹھپ ہو کر رہ جاتی، گلیوں اور بازاروں میں انسانوں کے ٹھٹ لگ جاتے، ہر طرف خوشی کا سما ہوتا۔ غلاموں کو عارضی طور پر غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دیا جاتا، گھروں، گلیوں، بازاروں اور حتیٰ کہ پیڑ اور پودوں کو بھی سجایا جاتا۔ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں مبارکباد دینے جاتے، تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے انہی 8 دنوں میں یہودیوں میں بھی روشنیوں کا تہوار منانے کا رواج موجود تھا۔ تاہم جرمن قوم ایک بہت بڑا تہوار نہ صرف موسم سرما میں بلکہ موسم گرما میں بھی مناتی تھی۔ یہ تہوار وہ سورج کے دوسرے جنم کی خوشی اور زرخیزی کی دیوی اور دیوتا ووٹن اور فیریا، دو نارا اور فیبر کے اعزاز میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ صدیوں تک مناتے رہے۔ شہنشاہ روم کانسٹنٹائن نے جب عیسائیت اختیار کی اور عیسائیت کو روم کا شاہی مذہب قرار دیا تو اس کے باوجود روشنی اور زرخیزی کے تہوار منانے پر پابندی عائد نہ کی گئی، نہ ہی یہ تہوار اپنے قدر و قیمت میں کم ہوئے۔ سن 274 میں رومن بادشاہ اورلین نے سورج متھرا کی پرستش کا مسلک رائج کر کے 25 دسمبر جو متھرا کے جنم کا دن تھا اسے قومی اہمیت کا حامل قرار دے کر قومی تعطیل کا اعلان کر دیا۔ متھرا دراصل آریاؤں کا روشنی کا دیوتا تھا۔ دیوتا متھرا کے لاتعداد مندروں اور خانقاہوں کے کھنڈرات اب تک سورج دیوتا کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سورج کا دیوتا زرخیزی امن و فتح اور وسعت کا دیوتا تھا۔ عیسائی کلیسا کی طرف سے چلی جانے والی یہ ایک ایارانہ چال تھی۔ جب 354 میں پوپ لائبرس نے متھرا دیوتا کے جنم دن 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کا جنم دن قرار دے کر صدیوں سے چلی آنے والی اس دن کی عظمت اور تقدس کو اپنے کھاتے میں ڈال لیا۔ اس طرح کرسمس کا تہوار دراصل ستارے زحل سے منسوب سیٹرن تہوار، جرمانک روشنیوں کے تہوار اور متھرا دیوتا کا زرخیزی اور روشنی کے تہوار کا تسلسل ہے، جو دور جدید تک پورے یورپ میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ابن سینوزینی رشکی، 25 دسمبر سن 1983۔ حاصل: بلی اپنی عادت کی غلام ہوتی ہے۔ یہ جانے پہچانے لوگوں اور چیزوں سے محبت کرتی ہے۔ آپ اس کا معمول بدل دیں یا اس کی جگہ تبدیل کر دیں
تو بلی قابو سے باہر ہو جائے گی اور نفسیاتی مریضہ بن جائے گی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے عمل کی آزادی دے دیں، لیکن اگر تبدیلی ناگزیر ہے تو بلی کو دھوکہ دینے کے لیے ماضی کی خوشبو زندہ رکھیں، تمام چیزوں کو جانی پہچانی جگہوں پر رکھیں، بلی دھوکہ کھا جائے گی۔ سند: اگر کسی کی خواہش ہے کہ اس کی نافذ کردہ اصلاحات لوگوں کے لیے قابل قبول بن جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ ان اصلاحات میں پرانے رسم و رواج کی مشابہت قائم رکھے تاکہ لوگوں کو اداروں میں تبدیلی کا احساس نہ ہو، اگرچہ وہ بالکل ہی تبدیل کیوں نہ ہو چکے ہوں۔ لوگوں کی بڑی تعداد چیزوں کی ظاہری حیت و حالت سے مطمئن رہتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ بالکل ہی بدل دی گئی ہوں۔ نکولو میکیاویلی، سن 1469 سے 1527 عیسوی۔ ادب سرائے۔